अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉरर उर्दू पॉइंट में आप सबको खुशामदीद है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये शॉर्ट स्टोरी भी आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शहर से बहुत दूर एक सरकारी बंगला था। यहाँ पर अक्सर मेहमान आकर ठहरते थे, मगर जब से इस बंगले में सेठ आतिफ की पुरस्कार मौत वाक़या हुई थी, इस दिन से मेहमान बहुत कम आते थे। इस तरह के 2-3 वाकयात हुए तो लोगों में खौफो हरास फैल गया। सबसे खौफनाक बात यह थी कि लाश का सर गायब होता था। बाज लोगों का कहना था कि रात को बंगले में कफन पोश मुर्दों को देखा गया है और बंगले के नजदीक कब्रिस्तान में इन लाशों की गर्दनों को भी उड़ते देखा गया है। लोग डर के मारे अब वहां कदम भी न रखते थे। हैरत की बात यह थी कि वहां का चौकीदार बिला खौफो खतर बंगले में रह रहा था। पुलिस के पूछने पर चौकीदार ने बताया कि उसे कब्रिस्तान में अब तक कोई ऐसी डरावनी चीज नजर नहीं आई कि जिसको देखकर वो डरकर भाग जाए। शाम का वक्त था, आसमान पर स्याह बादल छाए हुए थे। थोड़ी देर में बारिश शुरू हो गई। कर्नल मरहूम की बेटी मलीहा पूरे 4 साल के बाद लंदन से आ रही थी। इससे कबल वो जब भी आती रात बंगले में जरूर गुजारती थी। मौसम बहुत खराब था। इस बार वो अकेली आ रही थी। इसने टैक्सी वाले को बंगले से जरा फासले पर रुकने को कहा। टैक्सी से उतरकर इसने अपना अटैच केस उठाया और किराया अदा करके बंगले की सीमा चल दी। इस वक्त रात हो चुकी थी, सर्दी भी काफी थी। मलीहा ओवरकोट पहने हुए थी। चौकीदार ने शायद उसे आता देख लिया था। उसने फौरन गेट खोल दिया। चौकीदार के करीब पहुंचकर वो रुकी और उसे देखकर बोली, बाबा तुम शायद यहाँ नए आए हो। कासिम कहाँ गया? तुम ठीक कहती हो बेटी, मैं यहाँ नया आया हूँ। कासिम को 1 साल हुआ इंतकाल हुए को, जलाल बाबा ने बताया। ओह, बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर। मलीहा ने अफसोसनाक लहजे में कहा, और कौन है यहाँ आपके अलावा? जी, मेरे अलावा माली बाबा और एक बावर्ची करीम खान है। माली बाबा तो कई रोज से अपने गांव गए हुए हैं, चौकीदार जलाल बाबा ने बताया। बहुत सन्नाटा है यहाँ, पहले तो कभी ऐसी खामोशी नहीं होती थी। रात को तकरीबन 2-3 मेहमान यहाँ जरूर आकर रुकते थे। मलीहा ने कमरे के चारों तरफ देखते हुए कहा, बस जी, इस बंगले का कुछ चक्कर है। चक्कर? मैं आपका मतलब नहीं समझी। मलीहा ने चौंक कर कहा, ये मैं आपको फिर बताऊंगा, पहले खाने का कुछ बंदोबस्त कराऊं। जलाल ये कहकर बाहर निकल गया। मलीहा को बहुत खौफ महसूस हो रहा था। इसने कोट उतार कर रख दिया और कमरे का जायजा लेते हुए जूं ही इसने साथ वाला कमरा खोलकर देखा, इसकी चीख निकल गई। सामने ही एक बड़ी ही खौफनाक तस्वीर लटक रही थी, जिसकी आंखों से तेजी से खून बह रहा था। मलीहा का हलक खुशक हो गया। वो तेजी से पलटी और कमरा बंद करके वापस आकर आतिशदान के करीब आकर बैठ गई। इसे बहुत डर लग रहा था। थोड़ी देर बाद उसे किसी के भारी कदमों की चाप सुनाई थी। इसने थूक निकलते हुए बाहर की तरफ देखा, मगर उसे कोई नजर न आया। अब तो वो खौफ के मारे कांपने लगी। कुछ देर बाद जलाल ट्रे में खाना लगाकर ले आया। मैं वापस जा रही हूँ, मलीहा ने घबरा कर कहा। यहां से कोई वापस नहीं जाता, जलाल ने अपनी सुर्ख सुर्ख आंखें फैलाकर कहा। मलीहा इसका ये अंदाज देखकर और डर गई। क्या मतलब? ओहो बेटी, तुम खामखा घबरा रही हो। मेरा मतलब है, इस खराब मौसम में कौन मेहमान वापस जा सकता है? जलाल ने खाना मेज पर रखते हुए कहा और फिर बाहर जाने के लिए मुड़ा ही था कि मलीहा बोली, वो साथ वाले कमरे में तस्वीर। तस्वीर? जलाल ने रुक कर कहा, बेटी तुम्हारा वहम है, वहां किसी किस्म की कोई तस्वीर नहीं है। ये कहकर वो बाहर निकल गया। सख्त सर्दी में भी मलीहा को पसीने आ रहे थे। डर के मारे इसने खाना भी न खाया। उसने अपना सामान उठाया और ऊपर की मंजिल पर चली गई। कमरे में दाखिल होने के बाद इसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। वो पछता रही थी कि वो अकेली क्यों आ गई। काश मैं अंकल का कहा मान लेती और 2 रोज बाद इनके साथ आ जाती। मलीहा ने सोचा, वो तो मैं मजबूरी के तहत अकेली आ गई, वरना वो। अचानक बाहर से किसी ने जोर जोर से दरवाजा पीटा। मलीहा चौंक गई और डर के मारे वो चारों तरफ दिखने लगी। पूरे कमरे में एक ही दरवाजा था और चारों खिड़कियां थी। 2 दरवाजे के दाएं बाएं और 2 बाएं बाग की तरफ खुलती थी और बाएं बाग के साथ ही कब्रिस्तान था। इसने खिड़की खोलकर नीचे देखा। कब्रिस्तान चांदनी रात में साफ नजर आ रहा था। ये मंजर नहायत ही खौफनाक मालूम हो रहा था। मलीहा ने फौरन खिड़की बंद कर दी। एक बार फिर दरवाजा बजा। मलीहा ने पूछा, कौन है? जवाब ना पाकर वो बेड पर बैठ गई। थोड़ी देर गुजरी होगी कि नीचे से किसी गाड़ी की आवाज सुनाई दी। मलीहा ने नीचे झांक कर देखा, वो कोई मुसाफिर था और रात गुजारने आया था। ये देखकर मलीहा की जान में जान आ गई कि इस मुसाफिर के साथ इसकी हमउम्र एक लड़की भी थी। वो लड़की जिसका नाम फर्रुख था, जल्द ही मलीहा के साथ घुल मिल गई। वो लोग थोड़ी देर तक बातें करते रहे, फिर अपने अपने कमरे में चले गए। मलीहा और फर्रुख एक ही कमरे में थी। फर्रुख ने उसे बताया कि वो अपने चचा के साथ सवात जा रहे हैं, जहां इसके वालिदैन और बहन भाई रहते हैं। मलीहा ने उसे इस तस्वीर के मुतालिक बताया जो वो नीचे देख कर आई थी। फर्रुख भी डर गई। वो काफी देर तक बातें करती रही। इन्हें अचानक ऐसा महसूस हुआ कि कोई इनके साथ वाले कमरे का दरवाजा खोल रहा है। इस कमरे में फर्रुख के चचा मिस्टर वकास मौजूद थे। फर्रुख ने खिड़की में से देखा
ایک لمبا چوڑا شخص جو اوور کوٹ اور ہیٹ پہنے ہوئے تھا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس آدمی کی پشت ان کی طرف تھی۔ فرخ اور ملیحہ واپس آ کر بیٹھ گئی، دونوں خوف سے کانپ رہی تھی۔ اچانک انہیں نہایت ہی خوفناک چیخ سنائی دی۔ انہوں نے کھڑکی میں سے اس طرف دیکھا تو غش کھا کر گر پڑی۔ وہی آدمی مسٹر وقاص کے کمرے میں سے نکل رہا تھا۔ اس نے ہاتھوں میں دستانے پہن رکھے تھے۔ اس کے ہاتھوں میں مسٹر وقاص کا کٹا ہوا سر تھا اور اس میں سے خون رس رہا تھا۔ جب فرخ کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا ملیحہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ یہ دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور فرخ نے نیچے چوکیدار کو آواز دی۔ جب چوکیدار جلال بابا آیا تو فرخ نے اسے سارا واقعہ بتایا، جسے سن کر جلال فرخ کے ساتھ اس کے چچا کے کمرے میں گیا، مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ وہ حیران و پریشان واپس ملیحہ کے کمرے میں آئے تو یہ دیکھ کر فرخ کی چیخ نکل گئی کہ ملیحہ بھی غائب تھی۔ خوف کے مارے فرخ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس وقت صبح کی روشنی پھیل رہی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی نیچے آئی اور گاڑی کے قریب پہنچ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ گاڑی کے اندر اس کے چچا کی سرکٹی لاش پڑی تھی۔ وہ یہ دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ ملیحہ بھی غائب ہو چکی تھی۔ یہ خبر آنن فانن سارے شہر میں پھیل گئی اور اس کے بعد اس بنگلے میں کسی نے قدم بھی نہ رکھا۔ پولیس قاتل کو پورے زور و شور سے تلاش کر رہی تھی، مگر بے سود، قاتل کا کوئی پتہ نہ تھا۔ فرخ نے جب اپنے بھائی انسپکٹر عمران کو تمام تفصیل بتائی تو اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ ضرور پورے سرار بنگلے کا راز معلوم کرے گا۔ انسپکٹر عمران بچپن ہی سے بہت نڈر تھا۔ اس نے یہ ارادہ کرنے کے بعد ضروری سامان باندھا اور فرخ کے ہمراہ سفر پر روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس نے فرخ سے کہا کہ وہاں جا کر بالکل نہ گھبرائے، کیونکہ میں نے تم سے بہت مدد لینی ہے۔ رات ہو رہی تھی۔ عمران نے گاڑی بنگلے کے پاس روک دی۔ جلال فرخ کو دیکھ کر بولا، بیٹیا تم پہلے بھی آ چکی ہو نا؟ وہ دراصل میں اپنے بھائی کے ساتھ شہر جا رہی ہوں۔ اب رات ہو گئی اور ہم بھی طویل سفر سے تھک گئے ہیں، اس لیے یہ رات اس بنگلے میں رہیں گے۔ فرخ نے بات بنائی۔ کیا کام کرتے ہیں صاحب جی آپ؟ چوکیدار جلال نے عمران سے پوچھا۔ میں بزنس مین ہوں، سادہ کپڑوں میں ملبوس انسپکٹر نے جھوٹ بولا۔ اندر پہنچ کر عمران نے ڈرائنگ روم کو دیکھتے ہوئے کہا، ہم یہاں رہیں گے۔ یہاں آپ اوپر چلے جائیں، بہت آرام دہ کمرے ہیں، جلال نے گھبرا کر کہا اور عمران چونک پڑا۔ میں جو کہتا ہوں کہ ہم یہاں رہیں گے، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ تم جا سکتے ہو، انسپکٹر عمران نے ذرا غصے سے کہا اور جلال نے وہاں سے جانا ہی مناسب سمجھا۔ اب عمران فرخ سے مخاطب ہوا۔ فرخ تم نے یہ بات نوٹ کی؟ دیکھا وہ میری بات سے کس قدر گھبرا گیا تھا؟ ہاں بھائی جان، مجھے بھی کچھ شک ہو رہا ہے۔ فرخ نے یہ کہا ہی تھا کہ اچانک اوپر سے کسی لڑکی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ فرخ ڈر گئی۔ عمران نے اسے اوپر جانے کو کہا مگر وہ ڈر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر عمران بھی اس کے ساتھ اوپر پہنچا اور جو ہی انہوں نے دروازہ کھولا، سامنے ملیحہ کو بال کھولے بین کرتے پایا۔ ملیحہ، فرخ نے اسے پکارا۔ خبردار میرے قریب مت آنا، میں روح ہوں۔ ہاں، ملیحہ کی روح۔ انہوں نے مجھے بڑی بے دردی سے قتل کر دیا ہے۔ جب تک وہ قاتل پکڑے نہیں جائیں گے میری روح بے چین اور روتی رہے گی۔ یہ کہہ کر روح پھر دردناک انداز میں رونے لگی۔ فرخ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں میری دوست کہ ہم ضرور اس بھیانک قاتل سے خوفناک انتقام لیں گے۔ یہ سن کر روح غائب ہو گئی اور عمران فرخ کے ساتھ نیچے آ گیا۔ بھائی جان، میں آپ کو ایک ضروری بات بتانا ہی بھول گئی۔ یہاں کا ٹیلی فون ہمیشہ رات کو خراب اور دن کو بالکل ٹھیک کام کرتا ہے۔ فرخ نے کہا، ویری گڈ فرخ، واقعی یہ سوچنے کی بات ہے۔ انسپکٹر عمران نے کہا، تم یہاں ٹھہرو، میں ذرا باہر کا جائزہ لے آؤں، گھبرانا مت۔ یہ ریوالور اپنے پاس رکھ لو۔ ریوالور سے دے کر وہ باہر نکل گیا۔ سب سے پہلے اس نے ٹیلی فون کی تار تلاش کی۔ تار اسے کٹی ہوئی ملی۔ تو اس کا مطلب ہے رات کو تار کاٹ دی جاتی ہے اور دن کو جوڑ دی جاتی ہے، انسپکٹر عمران نے سوچا، اور اس کا رخ جلال کے کوارٹر کی طرف ہو گیا۔ کوارٹر کیا تھا؟ صرف چھت تھی جو 4 ستونوں کے سہارے کھڑی تھی اور ان کے نیچے ایک چارپائی تھی جس پر جلال بیٹھا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ انسپکٹر عمران ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے جلال کی آواز سنائی دی، کریم خان جلدی کرو بھائی، کتنا کام ہو رہ گیا ہے۔ انسپکٹر عمران نے جب کریم خان کو تلاش کیا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کریم خان قبرستان میں نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے انسپکٹر عمران اچھی طرح نہ دیکھ سکا۔ آج جو کمینہ مہمان آیا ہے وہ ڈرائنگ روم میں ہی سونے کی ضد کر رہا تھا۔ باس نے بھی تاکید کی تھی کہ میں تہخانے میں ضرور جاؤں، جلال نے کریم خان کو بتایا، اور انسپکٹر عمران حیرت و خوشی سے اچھل پڑا۔ اس نے پھر جلال کی آواز سنی، کریم خان میرا سامان لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد انسپکٹر عمران نے دیکھا کہ کریم خان ایک بکس اٹھائے آ رہا تھا۔ چوکیدار جلال نے بکس کھول کر اس میں سے اوور کوٹ نکال کر پہنا، ہیڈ سر پر رکھا، ہاتھوں میں دستانے اور پیروں میں وزنی جوتے پہنے۔ کریم خان میں آدھے گھنٹے تک آ جاؤں گا، پھر میں اس بدبخت مہمان سے نپٹوں گا۔ یہ کہہ کر جلال ایک بریف کیس اٹھا کر چل دیا۔ ساری باتیں انسپکٹر عمران کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ پھر اس نے دیکھا کہ کریم خان نے ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر نکالا اور اسے آن کر دیا۔ نہایت ہی خوفناک آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ آواز چاروں طرف پھیل رہی تھی۔ انسپکٹر عمران نے نہایت ہوشیاری سے کریم خان کو قابو کر لیا، اسے بنگلے کے اندر لے جا کر ایک کمرے میں کرسی کے ساتھ باندھ دیا اور منہ میں کپڑا ٹھونس دیا۔ پھر اس نے کمرہ بند کر دیا اور ڈرائنگ روم میں آ کر فرخ کو ساری بات بتا کر کہا کہ وہ دروازے میں کھڑی ہو جائے
اور جو ہی جلال کو آتا دیکھے اسے فوراً اطلاع کرے۔ اس کے بعد انسپکٹر عمران نے وہاں سے سامان اٹھانا شروع کر دیا۔ جو ہی اس نے قالین اٹھایا اس کو تہخانے کا دروازہ نظر آ گیا۔ اس نے ذرا سا دروازہ کھسکایا، نیچے تہخانے میں بے حد روشنی تھی۔ ایک سیڑھی نیچے کی طرف جا رہی تھی اور ایک بڑی سی مشین پر 4 آدمی دھڑا دھڑ نوٹ چھاپ رہے تھے۔ ایک موٹا سا آدمی کہہ رہا تھا آج ٹھیک 1 بجے رات سیٹھ آئے گا اور یہ تمام روپیہ آج ہی دینا ہے، اس لیے یہ تمام کام جلدی ختم ہو جانا چاہیے کیونکہ سیٹھ اپنے آدمیوں کو ساتھ لے کر آئے گا۔ وہ لمحے بھر کو خاموش ہوا، پھر اس سے بولا یہ جلال کا بچہ نہ جانے کہاں مر گیا ہے، اب تک آیا کیوں نہیں؟ اسے اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ اب انسپکٹر عمران کو تمام بات کی سمجھ آ گئی تھی، وہ مسکرا رہا تھا۔ آخر میں کامیاب ہو ہی گیا، اس نے سوچا، اور پھر احتیاط سے دروازہ برابر کر کے تمام سامان دوبارہ کرینے سے لگا دیا۔ جلال ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ فاروق نے انسپکٹر عمران کو بتایا کہ اس نے قبرستان میں ایک کفن پوش کو دیکھا ہے۔ انسپکٹر عمران جب اللہ کا نام لے کر اس مردے کے قریب گیا تو ہنس پڑا۔ زمین میں ایک لمبی سی چھڑی گاڑ کر اس پر کفن لپیٹ کر اوپر خوفناک گردن بنائی گئی تھی۔ اندھیرے میں جب کپڑا ہوا سے ہلتا تو ایسا محسوس ہوتا جیسے مردہ زمین سے اٹھ کر آ رہا ہو۔ اب فاروق بھی ہنس رہی تھی۔ پھر فاروق نے انسپکٹر عمران کو تصویر والا کمرہ بھی دکھایا۔ تصویر دیکھ کر پہلے تو وہ گھبرا گیا، پھر اس نے نشانہ باندھ کر ریوالور سے تصویر کی آنکھ پر فائر کر دیا۔ گولی لگتے ہی خون آنا بند ہو گیا۔ اب اس جگہ ایک باریک سی نالی لٹک رہی تھی جس میں سے سرخ رنگ نکل رہا تھا۔ انسپکٹر عمران نے تصویر کھینچنی چاہی مگر یہ کیا؟ ایک دروازہ نمودار ہو گیا۔ سامنے مالی بابا کھڑا تھا، آس پاس سرخ رنگ کی شیشیاں پڑی تھی۔ مالی بابا چور بنا کھڑا تھا۔ او آئی سی، اب سمجھا، یہ فریم نہیں بلکہ چھوٹا سا دروازہ ہے۔ بہت خوب، ڈرانے کا انداز بہت اچھا ہے، انسپکٹر عمران نے ہنس کر کہا۔ پھر انسپکٹر عمران نے مالی بابا کو بھی پکڑ کر کریم خان کے ساتھ باندھ دیا۔ اس سے فارغ ہو کر انسپکٹر عمران نے قبرستان میں جا کر وہ جگہ کھودی جہاں کریم خان نے کچھ دیر قبل کوئی چیز دفنائی تھی۔ جگہ کھودتے ہی فاروق نے ڈر کر اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اس جگہ بہت سی کھوپڑیاں تھی، 2-3 پر تو گوشت بھی تھا جس کو کیڑے چمٹے ہوئے تھے۔ انسپکٹر عمران نے ان پر دوبارہ مٹی ڈال دی۔ بھائی جان، وہ شاید چوکیدار آ رہا ہے، فاروق نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تم جلدی سے اندر بھاگ جاؤ اور سونے کی ایکٹنگ کرو۔ عمران نے ٹارچ آف کرتے ہوئے کہا، خود بھی اندر چلا گیا۔ اندر جا کر وہ صوفے پر چادر تان کر سو گیا۔ جلال اندر آیا اور جیب سے ایک موٹی سی رسی نکالی۔ جو ہی اس نے رسی انسپکٹر عمران کے گلے میں ڈالنی چاہی، دوسری طرف سے فاروق نے اٹھ کر ایک زوردار لات اس کی پشت پر رسید کی اور ریوالور نکال کر اسے ہینڈز اپ کر لیا۔ جلال جو ہی نیچے گرا، انسپکٹر عمران نے فوراً اٹھ کر اسے قابو کر لیا۔ کمینے شیطان، تم نے نہ جانے کتنے لوگوں کا خون کیا ہے اور معصوم لوگوں کو بے دردی سے مارا ہے، میں تو تمہیں پھانسی دلواؤں گا۔ یہ کہہ کر انسپکٹر عمران نے اس کے ہاتھ سے رسی چھین کر اسے ایک الگ کمرے میں باندھ دیا۔ پھر اس نے وائرلیس نکال کر پولیس اسٹیشن اطلاع دی۔ تھوڑی دیر بعد اسے اوپری منزل سے کسی لڑکی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ وہ سمجھ گیا کہ ملیحہ کی روح اپنے قاتلوں کی گرفتاری پر خوش ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد آواز آنا بند ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد کچھ لوگ آئے اور تہانے میں چلے گئے۔ انسپکٹر عمران اور فاروق ایک طرف چھپے ہوئے تھے۔ اس کے ذرا دیر بعد پولیس نے آ کر وہاں چھاپا مارا اور تمام لوگ گرفتار کر لیے گئے۔ کچھ عرصہ تک عدالت میں ان پر مقدمہ چلا۔ پھر جج نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا، چونکہ ملزم جلال اور کمال وغیرہ پر 11 آدمیوں اور ایک لڑکی کے قتل کا الزام ثابت ہو چکا ہے، اس لیے عدالت ان کو موت کی سزا سناتی ہے۔ اس کے کچھ عرصے بعد تمام مجرموں کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ حکومت کی طرف سے انسپکٹر عمران کو گولڈ میڈل اور ترقی دی گئی۔ ناظرین، اگر آپ کو شارٹ سٹوریز پسند آئیں اور آپ مزید سننا چاہیں تو کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔